अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व सामिन मोहतरम, आज का हमारा जो लेक्चर है वो फ़िक़्ह व असूल फ़िक़्ह का जो हमारा एक सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम बहस पढ़ेंगे हुक्म की। हुक्म से पहले ये बात जान लें कि हमने अपने एक पिछले लेक्चर में इस बात को क्लियर किया था कि हुक्म जो है वो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि एक ही है, अल्लाह का शारे का एक ही हुक्म है। लेकिन हमने ये भी जाना था कि इसमें इकसाम है कुछ, यानी कि लोग एक शारे को तस्लीम नहीं करते, यानी कि वो कहते हैं कि हुक्म की एक किस्म नहीं है, हुक्म के तीन दर्जे वो बनाते हैं और उसमें तीन बड़े हम नजरियात देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास मुबाहिस हुक्म में हुक्म है, और हुक्म से मुराद तीन लोग जो हैं वो हमारे सामने, या तीन नुक्ता नज़र हमारे सामने आते हैं। उसमें मुअतज़िला है, अशायरा हैं, और हमारे पास मातुरीदिया हैं। अब मातुरीदिया, अशायरा और मुअतज़िला, इनका मौक़िफ़ क्या है हुक्म के बारे में, ये ज़रा गौर से समाअत फरमा लें। मुअतज़िला का मौक़िफ़ ये है कि हमारे यहाँ फाइनल अथॉरिटी कौन है। सवाल ये पैदा होता है, आखिरकार हम जब किसी का हुक्म रिसीव करते हैं तो वो कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी या कौन सी ऐसी ज़ात या ऐसी शख्सियत या वो ज़रिया है कि जिसको हम फाइनल अथॉरिटी का नाम देते हैं। तो इसमें मुअतज़िला का ये मौक़िफ़ है कि अकल फाइनल अथॉरिटी है, यानी जो अकल ने कह दिया है वही मिन हो अन जो है वो हुक्म है। अब इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं कि कोई भी चीज या तो खैर है या वो शर है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज हुस्न है, खूबसूरत है, या कभी है, या वो बदसूरत है, नाजायज है, या वो जायज है, या हराम है या हलाल है, इसी तरह खैर है और शर है। हम ये सवाल करते हैं कि ये जो इल्म खैर और शर का है या हसन और कभी का है, ये कौन कौन फैसला करेगा कि ये क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मोबाइल है, ये खैर है ये शर, ये डिफाइन कौन करेगा। इसी तरह झूठ है, झूठ बोलना खैर है या शर है, ये फैसला कौन करेगा। इसमें मुअतज़िला का मौक़िफ़ ये है कि खैर और शर वो कहते हैं कि ये हकीकत अकल डिफाइन करेगी कि ये झूठ खैर है या शर है, ये अकल से साबित होगा। हम कहते हैं फिर वही कहाँ जाएगी, वही फिर किधर गई, उसका मौक़िफ़ क्या है, वही का स्टेटस क्या है। अगर हर चीज अकल ही डिफाइन करेगी कि ये फलां चीज खैर है और फलां चीज क्या है, शर है, तो फिर अकल कहाँ गई। वो कहते हैं कि वही असल में अकल की तस्दीक करती है, यानी कि अकल ने एक चीज को ठीक कह दिया, खैर कह दिया है, अब वही उसी के मुताबिक नाजिल होगी। और वो कहते हैं अकल का मकाम व मर्तबा सबसे पहले है। इस बहस में जो एक चीज पैदा होती है वो ये है कि अकल पहले है और नकल यानी कि वही बाद में है। जिस तरह के कुरान पाक में आता है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का। और अगर आप इसी की आयत के आगे चल के देखें तो आगे अल्फाज आते हैं, नूर आला नूर आला नूर, नूर पर नूर। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बहस है। मौलाना अब्दुल रहमान मदनी साहब वो अमीन अहमद इस्लाई साहब की महफिल में बैठे हुए थे, तो वहां पर अमीन अहमद इस्लाई साहब ने इस बात को बयान किया, और वो कहते हैं कि पहला नूर जो है वो फितरत है। पहला नूर क्या है जी, वो फितरत है, जबकि दूसरा नूर से मुराद यहाँ पर वही है। पहले नूर से मुराद फितरत अकल है और दूसरे से मुराद फितरत है। वो कहते हैं मैं उनसे उलझ पड़ा कि पहला वही है और दूसरा फितरत है, ये दुरुस्त है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पहला फितरत है, पहली अकल है और बाद में वही है, ये मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब बज़ाहिर इंसान अगर सोचे तो वो कहता है कि यार अगर ये हो भी जाए तो इसमें क्या हर्ज है। इसमें बहुत बड़ा हर्ज है। हर्ज जिस तरह है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि अकल अकल सलीम है, अकल कुल है, वही बाद में है, तो इसका इससे मुराद ये हो जाएगा
کہ وہی ناقص ہے اور عقل کامل ہے، وہی تابع ہو جائے گی، عقل قابض ہو جائے گی وہی کے اوپر، لہذا یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ وہی ہم کہتے ہیں کامل ہے کیونکہ یہ آؤٹ آف دا ارتھ سورس ہے، یہ ایک زمینی سورس نہیں ہے بلکہ یہ خدائی سورس ہے، اور خدائی سورس زیادہ قوی ہوتا ہے انسان کی عقل سے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اب اس میں اشاعرہ کا پڑھتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ حسن اور قبیح، خوبصورت یا بدصورت ہونے میں یا خیر اور شر کے درمیان فیصلہ کرنے والی وہی ہے، اور عقل کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی چیز خوبصورت ہے یا قبیح ہے یا حسن ہے، اس کا فیصلہ وہی کرتی ہے، عقل نہیں کرتی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی پھر خیر اور شر کدھر گیا؟ خیر اور شر کو تو ڈیفائن کرو۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی یہ ڈیفائن کرنا، یعنی کہ کون یہ ڈیفائن کرے گا کہ خیر اور شر کیا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک تو خیر ہیں یا ہمارے نزدیک شر ہیں، جس طرح شراب پینا ہے، ڈسکو کلب میں جانا ہے، گرل فرینڈ رکھنا ہے، یہ ہمارے نزدیک شر ہے، لیکن وہی چیز انگریزوں کے ہاں کیا ہے؟ خیر ہے۔ ان کا جو ایٹماسفیئر ہے یا ان کا سوسائٹی ہے ان کی، وہ اس طرح ڈیولپ ہو چکی ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے خیر ہے یہ خیر ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شر ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ تو بحث یہاں پر آ کے پھر رک جاتی ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہی ہے تو پھر یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ خیر اور شر کیا ہے؟ اچھا، اب اس کے برعکس ایک اور فیصلہ آتا ہے۔ فار ایگزامپل اشارہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ وہی کرے گی جس کو وہی خیر کہہ دے گی وہی خیر ہے، جس کو وہ شر کہہ دے گی وہی شر ہے۔ یہ اشاعرہ کا ایک موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں عقل بس اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا، حلال کہہ دیا، عقل اس کے اوپر سوال نہیں کھڑا کرے گی، بلکہ عقل چپ کر کے اس کو کیا کر لے گی؟ قبول کر لے گی۔ اور آگے وہ کہتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں آتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسندیدہ ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں کیا ہو؟ بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بڑی ناپسند ہو لیکن وہ تمہیں پسند آئے لیکن وہ تمہارے حق میں کیا ہو؟ بہتر نہ ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اشاعرہ جو ہیں وہ معتزلہ کے بالکل 90 ڈگری پہ چلے گئے، بالکل الٹے۔ انہوں نے کہا تھا ہر چیز عقل ہے، وہی انڈر آتی ہے عقل کے، یہ کہتے ہیں ہر چیز وہی ہے اور عقل انڈر آتی ہے وحی کے، یہ دونوں بالکل اپوزٹ چلے گئے۔ اب یہاں پر جو ماتریدیہ ہیں وہ کہتے ہیں عقل اور وحی دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، اور دونوں مل کے کام کرتی ہیں، گویا کوئی چیز خیر ہے یا شر ہے اس کی پہچان کون کرتی ہے؟ اس کی پہچان عقل کرتی ہے۔ یہ ماتریدیہ سے مراد اہل سنت والجماعت یا ہم کہہ لیں وہی، وہ کہتے ہیں عقل پہچان کر سکتی ہے کسی بھی چیز کے خیر ہونے میں یا شر ہونے میں، عقل پہچان کر سکتی ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اس چیز کا فیصلہ صرف اللہ ہی کرے گا۔ تو ہمارے نزدیک حکم صرف اللہ ہی کا ہی ہے، اس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں عقل کا کام صرف پہچان کرنا ہے، اس نے بتا دیا کہ جھوٹ بولنا کیا ہے جی؟ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نے کئی مقامات پر جھوٹ کو بھی الاؤ کر دیا کہ کہیں پر اگر دو بڑے خاندان لڑ پڑے ہیں اور خون ریزی کا، قتل و غارت کا بہت بڑا اندیشہ ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کوئی تدبیر بنا کر ان دونوں کے ہاں جا کر تعریفاتی کلمات جو جھوٹے ہوں گے، جھوٹ پر مبنی ہوں گے، وہ کہیں تاکہ ان قبائل کے درمیان صلح ہو جائے اور بڑی ایک خون ریزی اور قتل و غارت سے انسانیت بچ جائے، تو یہاں پر یہ تو جائز ہے۔ عقل نے یہ بتایا کہ یہ جھوٹ غلط چیز ہے، اس نے پہچان کر لی، لیکن یہ اب یہاں پر بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ وحی بتائے گی۔ اب یہاں پر ہر ایک کا، تینوں کا میں نے ایک مختصر سا موقف نوٹ کر لیا ہے، وہ ذرا آپ بھی نوٹ کر لیں۔ معتزلہ کا یہ موقف ہے کہ عقل نے بتا دیا کہ سچ بولنا خیر ہے اور جھوٹ بولنا شر ہے، سچ حسن ہے اور جھوٹ قبیح ہے، اور اب اللہ پر لازم ہے، یہاں پر آ کے ہمارا اختلاف بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ خیر کا ہی حکم دے، جس کو ہم نے خیر مان لیا وہ اس کا حکم بھی دے کہ یہ خیر ہے، اور جس کو ہم نے تسلیم عقلاً نہیں کیا، شر تسلیم کیا، اب اللہ پہ لازم ہے کہ وہ اس کے کیا کرے؟
اس کے شر کا حکم جاری کرے. یعنی نقل جو ہے وہ عقل گویا وحی کے تابع آ جاتی ہے, وحی تابع آ جاتی ہے عقل کے. اشاعرہ کا مختصر سا موقف یہ ہے کہ اللہ, ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر آپ کچھ واجب نہیں کر سکتے, بلکہ جو اللہ نے بتا دیا ہے خیر ہے وہ کرو, اور جس سے اللہ نے منع فرما دیا شر ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو تم منع ہو جاؤ. اب یہاں پر یہ کلی اجازت اللہ تعالیٰ کو دے دی ہے. اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس طرح تو انسان اپنے افعال سے بالکل بری ذمہ ہو جائے گا, ہر چیز اللہ ہی کے اوپر ڈال دی جائے کہ بس یہی اللہ کا ہی حکم ہے, تو یہ بھی ان کا بھی موقف درست نہیں ہے. بلکہ ماتریدیہ کا جو حکم ہے اس کو آپ سمجھیں. وہ کہتے ہیں عقل محض پہچان کرتی ہے کسی بھی چیز کے خیر ہونے کا یا شر ہونے کا. اب اتنی تو تمیز کر سکتی ہے عقل, ٹھیک ہے, کہ سچ بولنا ٹھیک ہے یا سچ بولنا غلط ہے, جھوٹ بولنا جائز ہے یا جھوٹ بولنا ناجائز ہے, اتنا تو فیصلہ کر سکتی ہے عقل. لیکن سچ اللہ کا حکم ہے اور جھوٹ سے اللہ نے کیا فرمایا ہے, منع فرمایا ہے. تو کیا یہ عقل نہیں بلکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اب اس اختلاف میں ایک اختلاف ہلکا سا اس میں آپ سمجھ لیں تاکہ پھر ہم آگے حکم کی بحث میں چلیں. ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن تک دین کی تعلیم نہیں پہنچی. اب یہاں پر ایک بڑا چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن تک دین کی تعلیم نہیں پہنچی, تو معتزلہ کے نزدیک ان کا حساب ہوگا, چونکہ ان کے نزدیک عقل ہی سب کچھ ہے اور ان کو مواخذہ بھی ہوگا اور ان کو سزا بھی ملے گی آخرت میں, جن کو ہم اہل فطرت میں بھی شمار کرتے ہیں. اسی طرح جو اشاعرہ ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. وہ کہتے ہیں ان تک وحی نہیں پہنچی, لہذا وہ کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہیں, اللہ ان سے نہیں پوچھ سکتا کیونکہ ان تک جو ہے وہ وحی نہیں پہنچی. جبکہ ہمارا موقف کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مواخذہ اتنا ہی ہوگا جتنا ان کو معلوم تھا. گویا عقل نے جتنی ان کو پہچان کروا دی تھی کسی چیز کی, بس اتنا ہی ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن آج کے دور میں یہ ویسے ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ریئر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دیہات یا گاؤں میں کسی افریقہ کے جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان تک وحی نہ پہنچی ہو, وگرنہ دنیا کے اندر تو ہر جگہ مسلمان آج موجود ہے. اس کی مثال میں نے بھی آپ کو دے دی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جھوٹ بولنا آپ کو پتہ وہ جائز نہیں ہے, لیکن وہی نے ایک ایسی جگہ بھی اختیار کروا دی ہمیں کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں دو جھگڑے والوں کے درمیان میں آپ کیا کریں, اگر جھوٹ بول دے تو اس جھوٹ بولنے سے کسی کا گھر بچتا ہے تو وہ جائز ہے. تکبر وہی کہتی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ تکبر بری چیز ہے, جبکہ وہی کہتی ہے میدان جنگ میں اگر تم تکبر کرتے ہو یا اکڑ کے چلتے ہو تو دشمن کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے. تو یہاں پر الاؤ کیا گیا ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے آگے نقطہ ہے فکر غامدی کا, یہ بڑی ضروری ہے. فکر غامدی آپ اس حوالے سے پڑھیں. آگے اب چلتے ہیں اپنی حکم کی بحث کی طرف. حکم کے حوالے سے بیٹا یاد رکھیے گا دو بڑی چیزیں ہیں, ایک ہے حکم تکلیفی اور ایک ہے حکم وضعی. حکم تکلیفی گویا جو خطاب اللہ ہے, اللہ کا خطاب ہے, اس کی آگے دو قسم ہیں. ایک ایسے ہیں کہ جس میں مکلف کو تکلف اٹھانا پڑتا ہے. تکلف سے کیا مراد ہے؟ تکلف سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جس طرح نماز ہے. اب ایسا تو نہیں آپ بیٹھ کے سوچ کے نماز پڑھیں گے, بلکہ آپ کو اس کے لیے اٹھنا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا. تکلف سے نکلا ہے, تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس فعل کے اندر. تو ہماری بحث آج انشاءاللہ تعالی حکم تکلیفی کا اوپر ہی ہوگی. وہ کہتے ہیں اس کی تعریف کیا, خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین. اللہ تعالیٰ کا خطاب مکلفین کے افعال سے متعلق ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہر قرآن پاک کی آیت حکم ہے یا ہر آیت حکم میں شمار نہیں ہے؟ تو اس میں دو بڑے گروہ ہیں, ایک ہے اصولیین کا اور ایک ہے فقہا کا, جس کو آگے چل کے میں زیر بحث بھی لاؤں گا. ہم کہتے ہیں کہ ہر آیت اللہ کی حکم نہیں ہے. جس طرح کہ ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اب اس میں کوئی حکم صادر نہیں ہو رہا ہمارے لیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے, اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا حکم ڈرائیو ہوتا ہوا نہیں مل رہا.
तो कुरान पाक की तकरीबन 200 आयात हैं कि जो मुहकम हैं, मुहकम आयात। और आप इसके ऊपर एक छोटी सी असाइनमेंट भी तैयार कर सकते हैं कि कुरान पाक की जो 200 मुहकम आयात हैं उनको आप जमा कर सकते हैं, उनमें से कौन कौन से हुक्म जारी होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। अब मुकल्लफ से मुराद कौन है? मुकल्लफ दो दो यहाँ पर जो है मखलूकात हैं, एक है इंसान और एक है कौन? एक है जिन। अब इंसान आपने तो सुन लिया क्योंकि आपको पता है कि ये हुक्म हमारे ही लिए है, लेकिन ये हैरानगी होगी आपको सुन के कि जिन भी क्या इस बात का मुकल्लफ है। तो याद रखिएगा जिन भी मुकल्लफ है, बल्कि कुरान पाक की सूरत जिन अगर आप पढ़ें तो वो फजर के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनने जाते थे और वो कहते थे फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, कि हमने यानी इससे पहले ऐसा एक अजीब कलाम या कुरान हमने नहीं सुना। तो वो बल्कि आते थे और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो कुरान पाक को सुनते भी थे। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, हैवान हैं, नबातात हैं, हशरात हैं, दरख्त हैं, समुंदर है, हर चीज के ऊपर आप अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए। अब खिताबुल्लाह के आगे जिस तरह भी हमने बहस की, खिताबुल्लाह के आगे दो टर्म्स निकलती हैं, एक है उसूलियीन की, एक है फुकहा की। असूलियीन किताबुल्लाह से क्या मुराद लेते हैं और फुकहा किताबुल्लाह से क्या मुराद लेते हैं? असूलियीन के नज़दीक किताबुल्लाह की तारीफ से मुराद ये है कि कुरान पाक का टेक्स्ट जो है जितना भी है वो क्या है? किताबुल्लाह में शामिल है, यानी कि अल्लाह के हुक्म में शामिल है। जिस तरह वो कहते हैं वाक़ीमुस्सलात, असूलियीन के नज़दीक नमाज कायम करो, गोया ये टेक्स्ट है तो ये हम पर क्या है? हुक्म है। जबकि फुकहा के नजदीक ऐसा नहीं है। फुकहा कहते हैं कि कुरान पाक जो है, फुकहा कहते हैं कुरान पाक का टेक्स्ट जो है वो हुक्म नहीं है, बल्कि उस टेक्स्ट से, अरबी मतन से जो चीज ड्राइव हो रही है, जो चीज हमें समझ आ रही है, वो हमारे लिए क्या है? हुक्म। यानी कि असूलियीन के नजदीक क्या है? मतन अरबी, जिस तरह भी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है या अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द है, ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो सारे का सारा क्या है? शरीयत है और वो सारे का सारा हुक्म है। जबकि हमारे नजदीक ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि जो कुरान और हदीस अरबी में लिखी हुई है वो सारी की सारी हुक्म नहीं है, बल्कि उनमें से जो अहकामात हमें समझ में आ रहे हैं उसका नाम दीन है, उसका नाम शरीयत है। अब इसके आगे एक बड़ी बहस है, जिस तरह के फिक और शरीयत में क्या फर्क है। तो ये याद रखिए, शरीयत कहते हैं किताब व सुन्नत के मतन को, किताब व सुन्नत के मतन को क्या कहा जाता है? शरीयत कहते हैं। और जबकि फिक कहते हैं उस किताब व सुन्नत के अरबी टेक्स्ट से जो बात समझ में आ रही है, जो फहम में आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक कहते हैं। इसकी मिसाल देखें, सऊदी अरब ने एक कानून बनाना चाहा तो उन्होंने मिस्री उलमा को कहा कि भी आप हमें ना कवानीन के हवाले से थोड़ा गाइड करें। तो उन्होंने कहा जी आप फिक हनफी लागू कर दें या फिक्स। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुरान पाक का फहम या कुरान पाक हदीस का फहम लागू नहीं कर सकते। अच्छा, हम कुरान और सुन्नत लागू कर देंगे लेकिन कुरान और सुन्नत का फहम लागू नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भी कुरान और सुन्नत लागू करना या कुरान और सुन्नत का फहम लागू करना, इसमें क्या फर्क है? तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क किस तरह है देखें कि कुरान और सुन्नत को लागू जब आप करते हैं तो उसमें जो जज बैठा होता है आलिम दीन, वो कुरान पाक को समझता है और समझ के फैसला कर देता है अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मुराद ये कुरान हदीस से जो उसको दलाइल मिलते हैं उसकी रोशनी में ये सवाल करता है, जवाब देता है या फैसला करता है। जबकि अगर आप कुरान और सुन्नत का फहम लागू करते हैं तो फहम में याद रखिएगा एक फहम नहीं है। फुकहा शाफी का भी फहम है, अहनाफ का भी है, हनाबिला का भी है, मालकिया का भी है, सुफियान सूरी का, इस तरह कई इमाम है। आप किसका फहम लागू करेंगे? अगर आप फहम लागू कर देते हैं तो वो जो जज बैठा होगा वो खुद फैसला नहीं कर सकता। फिर उसको वो जो फहम दिया गया है अहनाफ का या शवाफे का, उस डब्बे के अंदर बंद होकर रह जाएगा। वो उस फहम के मुताबिक ही आगे फैसला कर सकता है और उसमें फिर उसकी जाती राय या कुरान और हदीस से अगर उसको कुछ और समझ में आ रहा है वो नहीं लगा सकता। लिहाजा सऊदी अरब ने बड़ा अच्छा किया, उसने क्या किया? कुरान और सुन्नत को लागू कर दिया। अब आलिम दीन जज बिठा दिए अंदर, अब वो कुरान हदीस को पढ़ेगा, अब वो जिस मर्जी फिक के हिसाब से वो फैसला दे जो उसको समझ में आ रहा है वो आगे फैसला कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपनी बाकायदा तौर पर हुक्म तकलीफी की बहस के ऊपर। हुक्म तकलीफी में याद रखिएगा तीन चीजें
امر میں آتی ہیں، تین چیزیں لازم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے، یا پھر اس حکم میں کسی نہ کسی چیز سے منع کیا گیا ہوتا ہے، روکا گیا ہوتا ہے، یا پھر اس کو کسی بھی قسم کا اس میں نہ حکم ہوتا کرنے کا نہ منع کرنے کا، بس وہ مباح ہوتی ہے، اور مباح ہر چیز جائز ہوتی ہے جب تک اس کے حوالے سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ امر جو ہے، یعنی کہ اللہ جس میں ڈیمانڈ کر رہا ہے کسی چیز کے کرنے کا، اس میں دو قسمیں ہیں، ایک یا تو وہ لازم ہے یا وہ کیا ہے، غیر لازم ہے۔ لازم وہ کہتے ہیں ہم کیسے ڈرائیو کریں گے اللہ کا حکم اور کہاں سے کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے، جمہور فقہا کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو بھی ہمیں حکم نازل ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ فرض ہے اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ فرض اور واجب کو ایک ہی قرار دیتے ہیں، میں ادھر واجب بھی لکھ دیتا ہوں۔ جمہور کے ہاں کوئی یہ واجب یا فرض الگ ٹرم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہوتا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس لازم کے اندر قرآن و حدیث سے جو بھی چیز ثابت ہوگی، یا وہ فرض اور واجب سے مراد، وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے، یہ وہ فرض ہی ہے بس، اور ان کے نزدیک واجب نہیں ہے، وہ فرض واجب ایک ہی تصور کرتے ہیں جمہور۔ جبکہ جو چیز ان کے علاوہ ہم پہ سمجھ میں آئے گی وہ مستحب یا کیا ہوگی، مندوب ہوگی، جو قرآن و سنت کے علاوہ سورسز سے ہمارے پاس آتی ہے وہ مستحب یا مندوب ہے، اور اس میں آگے آپ چل کے قیاس پڑھیں گے، اجماع پڑھیں گے، فلاں ہر چیز آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح اب یہ نہیں ہے تو نہیں کی بھی آگے انہوں نے دو قسمیں کر رکھی ہیں۔ نہیں میں اللہ نے جو حکم کسی چیز سے منع کیا ہے یا تو وہ لازم ہوگا یا وہ غیر لازم ہوگا۔ لازمی وہ کہتے ہیں جو بھی چیز قرآن اور متواتر احادیث سے ہم تک پہنچی ہے جس میں اللہ نے کسی چیز کے بارے میں منع کیا، اس کا سٹیٹس حرام ہے ہمارے نزدیک۔ اور اسی طرح اگر اس میں کوئی اور سورس سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے قرآن و حدیث کے علاوہ کسی سورس سے، تو وہ صرف مکروہ ہوگی، اور اس میں صرف وہ مکروہ ہی ہوگی، اس میں کوئی تنزیہی تحریمی ایسی کوئی چیز نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں حکم تکلیف احناف کے ہاں، یا بریلوی اہل سنت والجماعت جس میں دیوبند بھی ہیں، جس میں حیاتی، مماتی، بریلوی، یہ سارے اس میں احناف میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکم تکلیفی کی تین اقسام ہیں، یا تو وہ امر ہوگا، نہیں ہوگا، مباح ہوگا۔ امر کی پھر آگے وہ دو قسمیں کرتے ہیں، یا تو لازم ہوگا یا وہ غیر لازم ہوگا۔ اب یہاں پر احناف تھوڑا سا فقہ کو مزید واسٹ کرتے ہیں، مزید کھولتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لازم میں بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں، تو جو تو قرآن اور متواتر احادیث سے چیز ہم تک پہنچ گئی ہے نا، وہ فرض کے دائرے میں شامل ہے۔ اور جو خبر احاد ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حدثنا فلان فلان، میں نے سنا فلاں سے، میں نے سنا فلاں سے، خبر احاد کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ واجب ہے، اس کا سٹیٹس الگ ہے۔ جبکہ ہم نے پڑھا تھا جمہور اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس چیز فرض ہے تو فرض ہے، ختم، اب اس کے آگے وہ دو رائے نہیں کرتے۔ جبکہ احناف نے یہاں پر دو رائے کر دی ہیں۔ اسی طرح احناف کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کا امر کرنے کا ہے تو وہ اگر قرآن، متواتر حدیث اور خبر احاد کے علاوہ کسی سورس سے ہم تک پہنچ رہا ہے تو وہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح نہیں میں بھی دو قسمیں کرتے ہیں، لازم ہے اور کیا ہے، ملزوم ہے۔ اور لازم میں پھر آگے دو قسم کرتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سے، متواتر حدیث سے ہم تک بات پہنچی ہے تو وہ کیا ہوگی، حرام کے درجے میں چلی جائے گی، لیکن اگر وہ خبر احاد سے آتی ہے تو وہ مکروہ تحریمی آ جائے گی۔ اور اسی طرح غیر لازم میں کسی اور سورس سے بات پہنچتی ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ مکروہ کی دو اقسام کرتے ہیں۔ یہ احناف کی فقہ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینس ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں سمجھ لیں، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، یا نص قطعی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص قرآن و حدیث کا منکر ہے تو وہ کون ہے، کافر ہے۔ جبکہ ظنی الثبوت یا ظنی الدلالہ کا جو منکر ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ قطعی الثبوت سے یاد رکھیے گا مراد قرآن و حدیث ہے یا متواتر وہ احادیث ہیں جو بالکل اسٹیبلشڈ ہے، تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے اور حرام۔ جبکہ ظنی ثبوت سے خبر احاد ہے، خبر احاد میں چونکہ کچھ نہ کچھ احتمال رہ جاتا ہے، اور کئی یہاں پر اب تو خیر کئی ایسے لوگ ہیں جو خبر احاد کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اثر نو، وہ کہتے ہیں بس حدیث متواتر ہے، خبر احاد کوئی چیز نہیں۔ اس سے جو واجب ہے، واجب کا کوئی منکر ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ احناف کے ہاں ڈفرینشیٹ ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا جو لیسن تھا وہ حکم
تکلیفی کے اوپر تھا، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہر چند ان ابحاث کو سامنے لے کر آیا جائے کہ جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بحث میں ہم حکم وضعی کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں۔ حکم تکلیفی یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، لیکچر کو ضرور ریکارڈ کیا کریں اور ضرور اپنے پاس اس کو لکھا کریں تاکہ آپ کو آئندہ اس کا فائدہ ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔